बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर पे बराह रास्त हर रोज़ की तरह आज भी आप देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो आप लोग तकरीबन हर रोज़ देखते हैं, हमारी और आप लोगों की मुलाकात रहती है इस प्रोग्राम के ज़रिए। जो भी आप लोगों के सवालात होते हैं, आप लोगों के मसाइल होते हैं, आप हमारे साथ डिस्कस करते हैं और आपकी रहनुमाई उलमाए किराम, पीरान उज़्ज़ाम, कुरान व सुन्नत और अहादीस की रोशनी में फरमाते हैं। आज भी इंशाअल्लाह इस मोहब्बतों के सफ़र को हम साथ साथ आगे लेकर चलेंगे और रहनुमाई के लिए हमारे साथ जो शख्सियात प्रोग्राम का हिस्सा हैं, आप सब उनको जानते हैं, पहचानते हैं, प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। हम सब के हर दिल अज़ीज़ महबूब शख्सियत हुज़ूर क़िबला साहिबज़ादा पीरज़ादा मोहतरम जनाब पीर हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। क़िबला पीर साहब को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह जी पीर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम, हमारे प्रोग्राम इस्तिखारा में और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप क़िबला पीर साहब की शाह साहब की ज़ियारत करते रहते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारी आज की दावत को कबूल करते हुए आप एक मरतबा फिर तशरीफ़ लाए हैं। मोहतरम जनाब मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफ़ी शाह साहब, क़िबला शाह साहब की खिदमत में भी सलाम और खुश आमदीद शाह साहब आपको भी पेश करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन मोहतरम, आगाज़ करेंगे हम कॉलर्स का, ताकि उसके बाद फिर इंशाअल्लाह मज़ीद साथ साथ प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे और आप लोगों के सवालात भी शामिल किए जाएंगे, गुफ्तगू भी रहेगी और साथ साथ आपकी रहनुमाई होती रहेगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, चलें आप दोबारा से ट्राई कीजिएगा। आपकी कॉल ठीक से जब मिलेगी तो हम इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। कॉलर्स जब ज़्यादा हों और कुछ लाइन का इशू, ज़ाहिर है नेटवर्क का इशू होता है, तो फिर कुछ ऐसे मसाइल जो हैं वो पेश आते हैं। बहरहाल आप लोगों की कोशिश तो साथ साथ जारी रहती है, आप लोग शामिल होने के लिए साथ साथ कोशिश करते रहते हैं। हमारी कोशिश भी होती है, आपके सामने ही है, कि जितने भी कॉलर्स प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किए जाएँ। गुफ्तगू को भी मुख्तसर किया जाता है इसीलिए, ताकि आपकी रहनुमाई जो की जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी बताइए, क्या सवाल है? मेरे मियाँ की बहुत तबीयत खराब है, कितने टेस्ट वगैरह करवा लिए और मेरी देखने के लिए रिश्ता नहीं हो रहा, बहुत परेशान। हमने 100 रिश्ते देख लिए, मेरे पास है ना भाइयों ने लाल लूट के निकाल दिए। अच्छा, उसके रिश्ते नहीं हो रहा, कोई नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गया कि हमारा खराब है। उसकी अम्मी का नाम है नसरीन और मेरे मियाँ का, उसकी अम्मी का नाम अख्तरीन। अच्छा जी, चलें ठीक है जी, इंशाअल्लाह रहनुमाई करते हैं। सवाल आपका जो पहुंचा है, आपके मियाँ का मसला है और बीमारी का, घरेलू मामला, जो चीज़ें आपने डिस्कस की, इंशाअल्लाह क़िबला शाह साहब रहनुमाई भी करेंगे, दुआ भी फरमाएंगे आपके लिए इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व अज़वाजि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बहुत शुक्रिया क़िबला सुल्तानी साहिब। मेरी बहन, आप जितने भी मसाइल का ज़िक्र कर रही थीं, उनका मैं एक ही हल आपको करने लगा हूँ, और वो हल ये है कि आप अपने घर में बुलंद आवाज़ से कुरान की तिलावत का अहतमाम करें। घर के अफराद
دن میں کسی بھی وقت قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں، فجر کے بعد، نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد، اور فراغت کے اوقات میں قرآن کی تلاوت کسی بھی انداز میں آڈیو میں آپ اسے لگا دیں اور اس تلاوت کی طرف توجہ کر کے اسے سماعت کریں اور آواز اس کی پورے گھر میں گونجتی رہے۔ ایک تو یہ آپ نے عمل کرنا ہے، گھر کے افراد نماز کی پابندی کریں، ہر نماز کے بعد آپ نے یا وہاب 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، یعنی 500 مرتبہ ڈیلی۔ اگر نماز رہ جائے تو جب نماز کی قضا کریں گے ساتھ میں وظیفہ بھی یہ کر لیں گے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے گھریلو جتنے بھی معاملات ہیں انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائیں گے اور گھر میں سکون بھی ہو جائے گا۔ آمین جی، آمین، جزاک اللہ جی۔ نیکسٹ کالر ہے جی، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی، میں مسز فیصل بات کر رہی ہوں پنڈی سے۔ جی بتائیے۔ میرے شوہر کا مسئلہ ہے، وہ ان کا نام فیصل ہے اور ان کی والدہ کا نام بولی بیگم ہے۔ وہ بہت زیادہ تیز ہے اور ان کو بہت زیادہ جلدی غصہ آ جاتا ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بچوں پہ، یعنی ہمارے جوان بیٹے ہیں ان پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اور دوسرا ان کی طبیعت بھی صحیح نہیں رہتی، کبھی بی پی لو، اس طرح ٹانگوں میں درد اور اس طرح کا مسئلہ رہتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے عثمان، اس نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، تو وہ اب قرآن وہ پڑھتا نہیں ہے، دھیان نہیں دیتا اور نماز وغیرہ بھی نہیں پڑھتا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ دوبارہ سے اس کو قرآن پاک کا شوق ہو جائے، پڑھنا شروع کر دے۔ اور میرا نام عثمان، اس کی والدہ کا نام نازیہ ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک، چلیں انشاءاللہ جی ہم رہنمائی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کی کال کا۔ شوہر کے لیے سوال ہے ان کا اور بیٹے کے لیے قرآن پاک کا جو حافظ ہے اس کے لیے 2 سوال۔ دیکھیں میرا بیٹا، جس بچے نے حفظ کیا ہوا ہے اس کو پڑھانا تو اب آپ کا کام ہے، کیونکہ حفظ کرنا آسان ہے، اس کو بعد میں یاد رکھنا یہ مشکل ہے۔ بچے لاپرواہی کرتے ہیں، ماں باپ شوق سے حفظ کرواتے ہیں، اس کے بعد ماں باپ بھی لاپرواہی کرتے ہیں۔ پیار میں ہوتا یہ ہے کہ بچے جو قرآن اتنی محنت سے حفظ کیا ہوا ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو آپ اس کو پاس بٹھایا کریں اور سمجھایا کریں کہ بیٹا قرآن پاک آپ نے حفظ کیا ہے، اس کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ دوسرا رہا کہ آپ کے جو شوہر کا مسئلہ ہے، میرا بیٹا آپ اس طرح کریں کہ کاف ہا یا عین صاد، اس کو 7 دفعہ، یہ سورت مریم ہے 16ویں پارے کے پہلے حروف مقطعات ہیں، کاف ہا یا عین صاد، اس کو اپنے 7 دفعہ پڑھنا ہے اور 7 دفعہ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے اور پھر ان کو 7 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کے آپ کوئی چیز دم کر کے اپنے میاں صاحب کو یہ کھلا دیا کریں، ایک ان کا غصہ جو ہے وہ بھی نرم ہو جائے گا اور باقی ان کی صحت کے لیے بھی یہ عمل جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت بھی عطا فرمائے گا اور ان کے دل میں نرمی اللہ پیدا فرمائے گا۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور کرنا روزانہ ہے آپ نے۔ چلیں، بہتر ہے جی، جزاک اللہ جی۔ نیکسٹ کالر ہے جی، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی میرا نا بھائی جیل نجائز ہے، بے گناہ، تو آپ کو ایسا وظیفہ بنا دے، 9 ماہ ہو گئے ہیں، تو ماں باپ بڑا پریشان ہے، باپ بھی بیمار ہے۔ کیا مسئلہ کیا بھائی کا؟ بھائی جیل میں ہے، وہ کسی کا کام کرتا تھا، اچھا، منشیات کے، تو آپ کو ایسا 9 ماہ ہو گئے ہیں، اچھا جی، تو آپ ایسا وظیفہ بنا دیں، اللہ کرے اس کی ضمانت ہو جائے۔ ٹھیک، اب تو وکیل بھی کروایا، اللہ کرے۔ اور اب اس کا نام راحت ہے اور امی کا نام نرگس ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اگر کوئی رہائی کے معاملات بنے تو اللہ کریم جب وہ واپس لوٹے تو پھر سے یہ معاملات ہرگز نہ ہوں۔ ظاہر ہے ایک ہدایت کی جانب اس کو چلنا چاہیے، اور والدین تو ظاہر والدین بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کے دل میں جوش جذبہ عقیدت محبت تو ویسی ہی ہوتی ہے، بچے نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن چونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ملوث بھی رہے ہیں کچھ ایسے معاملات میں،
تو ہم دعا کر سکیں گے انشاءاللہ جی. باقی کچھ قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں آپ شاہ صاحب کچھ بھائی کے لیے. سلطانی صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں وظائف تو ہوتے ہیں اگر وہ بے گناہ ہے. اب اس صورت میں ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے آمین. اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں, بہن بھائی ہیں آپ, والدین اسے مشورہ دیں, اور جس دن وہ سچے دل سے توبہ تائب ہو گیا چاہے جیل میں ہی, تو میرا رب اس کے نکلنے کی سبیل بھی پیدا فرما دے گا. سب سے بہترین جو وظیفہ اس کے لیے ہے استغفار کرے, اور استغفار ٹمپریری نہ کرے, صرف زبان سے استغفار نہ پڑھے, سچے دل سے اپنے زبان کو اپنے دل کا ہم نوا بنا لے اور دل کو زبان کا ساتھی بنا لے, اور دل سے گڑ گڑا کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دے اور سچے دل سے توبہ کر لے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی رہائی کے اسباب بھی پیدا فرما دے. آمین آمین. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. جواب آپ تک پہنچ گیا جی. شاہ صاحب نے رہنمائی بھی کر دی ہے, کچھ وظائف بھی یقیناً سارے آپ کو بتائے گئے ہیں. باقی اللہ مہربانی کرے جی, انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے آپ سب کے لیے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نا میں نے پیر صاحب سے پوچھنا ہے, 2 سال ہو گئے میری شادی کو, جی, تو ڈاکٹری علاج بھی بہت کرایا, تو ویسے بھی تو کوئی پتہ نہیں چلتا بھی کی گل ہے. تے اولاد واسطے میں پوچھنا بھی, میرا نام نازیہ, خاوند دا نام محمد افضال. اچھا ٹھیک. پیر صاحب نو کیوں بھی حساب کر کے دسیو کی مسئلہ. اچھا جی, چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی, جزاک اللہ آپ کی کال. اور اولاد کے لیے سوال آپ نے کیا ہے, 2 سال غالباً آپ نے وقت بتایا ہے, شادی کو ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی اولاد کے معاملات نہیں بنے, تو کچھ بہن کے لیے کچھ سب رہنمائی. میرا بیٹا آپ کے لیے ایک تو وظیفہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد اس عمل کو کریں. جب بھی آپ نماز پڑھیں اور نماز فرض کے بعد آپ یا متکبروں کی ایک تسبیح پڑھیں, یا متکبروں, اول آخر آپ نے درود شریف ضرور پڑھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک جوابی لفافے کے ساتھ ایک خط بھیج دیں چینل کے ایڈریس پر, آپ کو کچھ تجویزات بنا کے بھیج دیں گے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے گا. آمین جی آمین. مزید آگے بڑھتے ہیں جی اپنے اگلے کالر کی جانب, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم جی. چلیں جی, لائن ان کی کٹ گئی ہے. ٹی وی کا والیوم آپ کا کھلا ہوا تھا اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس چیز کے حوالے سے آگاہ کرتے, لیکن آپ کی کال جو ہے وہ آٹومیٹک جو ہے وہ کٹ گئی تھی. بہرحال مزید آپ سے دوبارہ کریں گے بات اگر کال ملے گی آپ کی انشاءاللہ. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون بات کر رہے ہیں جی, کہاں سے؟ میں دلفراز بات کر رہا ہوں جی, ہری پور سے. جی میرے بھائی بتائیے. جی میں سرور صاحب سے جی بات کرنی ہے. بات یہی ہے کہ میرے کچھ مسئلے ہیں, میں خط کے ذریعے ان کو خط لکھوں گا تو میرے خط کے ذریعے جواب دے دینا, مہربانی ہوگی. اچھا جی ٹھیک ہے. خاص کر سروری صاحب سے, پیر صاحب سے. جی بہتر بہتر ہے, بہتر ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. چلیں بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. خط کے ذریعے ہی آپ نے کہا کہ آپ کے کچھ مسائل ہیں آپ پہنچائیں گے پیر صاحب تک, تو بالکل آپ پہنچائیے, ویلکم, خوش آمدید کہیں گے ویسے بھی آپ کو انشاءاللہ. آپ کے جب خط پہنچیں گے تو پیر صاحب آپ کی رہنمائی کر دیں گے. مزید دیکھتے ہیں نیکسٹ کال. السلام علیکم جی. ہلو, ہلو. چلے جی, لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے. ایڈریس جو ہے وہ ساتھ ساتھ پروگرام کے دوران چل رہا ہے. جن دوست آپ نے خط کے ذریعے کچھ سوالات بھیجنے ہیں تو بسم اللہ, آپ لوگ پروگرام میں ہمارے ساتھ اس طرح بھی شامل ہو سکتے ہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں بھاولپور سے اکبری بول رہی ہوں.
جی بتائیے. یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر یہ سفر کا مہینہ جیسے ہو رہا ہے تو سفر کے مہینے میں بھائی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ پڑھیں جو 365 دفعہ سورۃ مزمل. اچھا جی. تو یہ کہ سورۃ مزمل بھی پڑھواؤ کالے چنوں پہ اور 365 دفعہ، اور جو سفر کا مہینہ جا رہا ہے اس میں جو مردوں کے اوپر نا یہ وزن ہے، تو یہ میں پوچھنا چاہتی بھائی یہ ہم پڑھوائیں یا شریعت میں ہے تو نہ پڑھوائیں تو گناہ تو نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ٹھیک جی چلیں، بہتر ہے جی، بہتر ہے. جزاک اللہ. ہم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. پروگرام ہم نے غالباً لاسٹ ویک میں ماہ سفر کے حوالے سے جو ہمارا پروگرام راہ فلاح ہوتا ہے وہ آپ نے شاید دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اس پہ بڑی ڈیٹیل سے ہم نے بات کی تھی اس حوالے سے، اور کچھ شاہ صاحب بھی بتا دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. یہ جو لوگوں کے ذہن میں کنسیپٹ ماہ سفر کے حوالے سے کچھ ہے تو اسی اعتبار سے انہوں نے کچھ سوال اصل میں کیا. میری بہن، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس کی حقیقت کوئی بھی نہیں ہے کہ وزن ہوتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھیں، قرآن کی تلاوت جب چاہیں، جس صورت کی چاہیں، جتنی مرتبہ پڑھنا چاہیں اسے پڑھیں، تلاوت کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک مخصوص تعداد کے مطابق، جیسے آپ جو ہے نا وہ پوچھ رہی تھیں کہ 365 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھی جائے، تو قرآن پڑھنے میں ثواب ہی ثواب ہے، اجر ہی اجر ہے، جب چاہیں جتنا پڑھیں. لیکن خاص تعداد کے ساتھ پڑھنا وہ پھر یا چلہ بن جاتا ہے یا کوئی خاص عمل بن جاتا ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، اور یہ لازمی نہیں ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ نہ کریں تو گناہ، کیونکہ یہ جب آپ پر واجب ہی نہیں ہے اتنی تعداد میں اور اس انداز میں اور اس مہینے میں پڑھنا، اس کا کہیں پہ کوئی بھی حوالہ نہیں ملتا، تو لہذا آپ ویسے قرآن پاک پڑھیں، سورہ مزمل پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، سورہ یاسین شریف پڑھیں. قرآن پاک کی ویسے بالاستیاب، یعنی شروع سے آپ شروع کر لیں، اس کی تلاوت کرتے رہیں، درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں، استغفار پڑھیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ اگر یہ ہم نے صورت نہ پڑھوائی تو ہم پہ بوجھ رہے گا یا کوئی مسئلہ ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل پریشان نہ ہوں، اپنے ذہن میں ایسی باتیں مت لائیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت فضل فرمائے گا. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اور میرے رب کو تمام طاقتیں ہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. تمام دن اللہ کے ہیں، اور میرا رب جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے، میرے رب کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب آپ کا. مزید دیکھیں گے جی جو نیکسٹ ہیں کال، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات کرنی تھی پلیز. جی بات کریں، تھوڑا سا آپ اونچا بولیں پلیز. السلام علیکم. میں عائشہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی. میرا بڑا بھائی جو ہے اس کا ایک دفعہ مطلب پھوپھو نے رشتہ مانگا تھا تو وہاں ہم نے نہیں دیا تھا. اس کے بعد اس کا جو کاروبار تھا وہ بھی مطلب جاب کرتا تھا وہ بھی ختم ہو گئی، اور اگر کوئی رشتہ آتا بھی ہے اس کا ہم رشتہ دیکھ رہے ہیں تو میری بہن پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. میری بہن آپ میری بات سنیں، آپ کی آواز ابھی بھی بہت کم ہے، تھوڑا سا آپ پلیز اونچا بولیں گے تو سوال ٹھیک سے سمجھ میں آئے گا. جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرے بڑے بھائی کا ہم نے رشتہ پھوپھو کی طرف ان کا رشتہ آیا تھا تو ہم نے وہ نہیں لیا. ٹھیک ہے. اب بڑے بھائی کا جو کاروبار تھا وہ بھی ختم ہو گیا، جاب بھی چھوٹ گئی، اور پھر اس کا جو ہے کوئی بھی رشتہ ہو تو ہم اس کا مطلب دیکھتے ہیں تو رشتہ جو ہے شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، مطلب آگے بڑھتی ہی نہیں ہے اس کی بات. ایک یہ مسئلہ ہے اور اس کا آپ بتا دیں، اور ایک یہ تھا کہ ہماری جوائنٹ فیملی ہے اور ہم اس کو سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ مطلب ہم سیپریٹ ہو جائیں تو وہ نہیں ہو رہا کافی عرصے سے. یہ دو مسئلے کے لیے آپ بتا دیں اس کا. ٹھیک ٹھیک چلیں، بہتر ہے جی، انشاءاللہ ضرور بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے. دو چیزیں آپ نے ڈسکس کی ہیں، اپنے بھائی کے لیے اور ان کی شادی کے لیے، کاروباری جاب سارے معاملات جو بھی بیچ میں آپ نے بتائے. سیکنڈ، جوائنٹ فیملی میں یہ لوگ رہتے ہیں اور کچھ سپریٹ ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے ان کا سوال ہے، تو کچھ رہنمائی. میرا بیٹا، آپ کا جو استخارہ ہے وہ یہ کہ آپ 11 دن نماز ظہر کے بعد سورۃ محمد پڑھیں گی. یہ آپ نے 11 دن عمل کرنا ہے. یہ دونوں جو آپ کے کام ہیں، جو آپ سیپریشن چاہتی ہیں اپنی فیملی کے لیے یا اپنے بھائی کے رشتے کے لیے،
تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے 11 دن سورۃ محمد کو بعد از نماز ظہر، اور اس کے شروع میں اور بعد میں 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے پانی تھوڑا سا دم کرنا ہے، اور آپ کی فیملی کے جتنے ممبر ہیں بالخصوص آپ نے اپنے بھائی کو ضرور پلانا ہے۔ تو یہ آپ عمل 11 دن کریں، اس کے بعد آپ نے کال کرنی ہے، بتانا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو کوئی انشاءاللہ نیکسٹ کوئی چیز بتا دیں گے۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ کے گھر میں کہ 11 دن کے اندر ہی آپ کا کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آمین۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ ہیلو جی بتائیے گا، کون بات کریں؟ بھیا یہ ہم آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں کوہ نور، جی یہ مولانا صاحب سے ہم نے سوال کرنا ہے۔ جی کریں، آپ بتائیں، سن رہے ہیں۔ وہ نا میرے میاں کا کاروبار ہے ٹرانسپورٹ کا، علی پاک مدینہ کراچی میں۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ نا کوئی تقریباً 2 ماہ ہو گیا ان کا کام نا بالکل بند ہے، اچھا جی، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ میں نے پتا کرنا ہے کہ بندش وغیرہ تو نہیں کسی نے کروائی۔ اچھا جی ٹھیک، چلیں انشاءاللہ جی میں بتاتے ہیں آپ کو۔ جزاک اللہ، رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی۔ جو کاروبار آپ کے شوہر کا ہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، تو کچھ رہنمائی بتائیے۔ 2 ماہ سے کچھ وہ کہہ رہے ہیں کام وغیرہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے لیے کچھ ان کی رہنمائی۔ میری بہن، سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ بدھ کے دن آپ نے گھر کے افراد، اگر ممکن ہو تو گھر کے افراد، مگر نہ آپ کچھ خواتین کو اکٹھا کر لیں گھر میں، یا کچھ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو بلوا لیں۔ 72 مرتبہ اپنے گھر میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کروائیں اپنے گھر کے اندر۔ اس کے علاوہ اپنے شوہر سے کہیں کہ وہ روزانہ ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے معاملات میں بہتری آ جائے گی۔ جب تک معاملات بالکل سیٹ نہ ہوں، ہر بدھ کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ اہتمام کرنا ہے کہ 72 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھی جائے۔ اگر طلباء کو بلایا جائے تو پھر انہیں آپ ان کی تواضع بھی کریں، ان کے لیے کھانے وغیرہ کا اہتمام بھی کریں، اور ان سے کہیں کہ وہ دعا کریں آپ کے حق میں۔ اور یہ عمل ہر بدھ کو جاری رکھیں جب تک حالات بالکل سیٹ نہیں ہو جاتے۔ جب حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں، اس کے بعد بھی آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ہر 9 چندے بدھ کو، یعنی 9 چندی بدھ، نیا چاند جب نظر آئے تو پہلا بدھ جو آئے گا اس بدھ کو آپ نے یہ سورہ یاسین شریف 72 مرتبہ اپنے گھر میں تلاوت کروانی ہے۔ میرے رب کی بارگاہ سے مجھے قوی امید ہے کہ آپ کے معاملات انشاءاللہ العزیز، جتنے بھی مالی اور کاروباری معاملات ہیں، یہ سارے انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے۔ آپ کے ہسبینڈ بھی وہ وظیفہ جو بتایا وہ جاری رکھیں اور یہ یاسین شریف والا عمل کریں، انشاءاللہ میرے رب کی طرف سے خاص فضل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ مزید ہم دیکھیں گے جی، نیکسٹ کالر ان سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں جی، کہاں سے؟ میں جی، میرا نام عبد الشکور لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی بتائیے۔ میرا اصل میں ایک چھوٹا سا سوال یہ علماء سے ہے اور آپ سے بھی جی آپ میزبان ہیں جی، اور اس وقت میں اصل میں میرے دماغ میں کنفیوژن ہے چھوٹی سی، مجھے وہ کلیئر بس کر دیں۔ اکثر میں نے دیکھا کہ یہ دین کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو پروگرام کرتے ہیں اس میں ایکٹر بیٹھی ہوتی ہیں۔ کیا بیٹھی ہوتی ہیں؟ فیمیل ایکٹر بیٹھی ہوتی ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ لاسٹ ٹائم میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ کے طرف یہ جو پروگرام چل رہا ہے اس میں بھی فیمیل ایکٹر تھی۔ ٹھیک ہے، صرف یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ فیمیل ایکٹر، اور جس طرح یہ نہیں میں کچھ تنقید نہیں کر رہا، ٹھیک، میری بہنوں کی طرح بہتر بہتر بہتر۔ میں علماء سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ فیمیل ایکٹر جو آج کل کے ماحول کے مطابق اپنے گلیے میں اور جس طریقے سے وہ علماء سے دین کے معاملے میں بات کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک، میں تنقید نہیں کر رہا، بس مجھے یہ اچھا دینی طور پر یہ دونوں علماء نے کلیئر کر دی ٹھیک کہ آنے کے دین میں جائز ہے کہ کس طرح سے پروگرام کسی فیمیل
जो कि वो जिस तरह से दीन में पढ़ता है वो भी पूरा हमारे रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं की। जी बेहतर और बेहतर, दीन की उनसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी जी बेहतर मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हमने भी आपकी मुकम्मल बात सुनी है, बिल्कुल आपको हक़ है अपनी बात कहने का करने का, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन है ज़ाहिर है। और जिस तरह आपने बार बार कहा कि आप तनकीद नहीं कर रहे, अच्छी बात है कि आपने तनकीदी पहलू के हवाले से बात नहीं की। हाँ, आपके दिल में जहन में सवाल ये था। रही बात बाकी तमाम उलमा, क़िबला पीर साहब, शाह साहब भी बैठे हैं, इंशाअल्लाह शाह साहब भी इसके हवाले से इजहार ख्याल कर देते हैं। और दीनी एतबार से और दुनियावी एतबार से सारे मामलात को अगर देखा जाए तो क्या इसका हुक्म है और क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो भाई का सवाल था, तो कुछ जवाब मैं चाहूँगा कि आप भाई के लिए। साफ ज़ाहिर है जी, सवाल करने वाले ने सवाल तो मेरे भाई ने किया है और उसका हक है जी बिल्कुल, और किसी हद तक शायद वो ठीक भी हो, बिल्कुल ठीक। लेकिन चूँकि मेरे भाई दीन सीखने और सिखाने का नाम जो है वो इल्म है। इल्म सीखने में जब हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं या दीनी मदारस में जाते हैं, तो वहाँ भी बच्चियाँ भी दीन सीखने के लिए जाती हैं। बाज़ दफ़ा असातिज़ा कराम पढ़ा रहे होते हैं, मेल पढ़ा रहे होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीमेल पढ़ा रही होती हैं। आफ्टर ऑल वो भी एक उस्ताद की हैसियत से, और स्टूडेंट चाहे मेल ही क्यों ना, वो अपने एक तालिब इल्म के एतबार से वो अपना इल्म जो है वो सीख रहा होता है। यहाँ जो हमारा प्रोग्राम इस्तिखारा है, इस इस्तिखारे का मतलब भी एक रहनुमाई है। बिल्कुल, तो रहनुमाई वो हमारी बेटी है जो बतौर एंकर बाज़ दफ़ा हमारे प्रोग्राम में बैठी होती है। तो अब हर फील्ड में मेल एंड फीमेल जो हैं वो काम कर रहे हैं और वो एक पर्दे में रहकर वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती है। तो चूँकि एक दीन की बातें हो रही होती हैं, बाकी फील्ड भी तो हैं जहाँ मतलब भी बच्चियाँ और बच्चे बहुत से मामलात और भी बहुत से मामलात हैं, इसमें कोई शक नहीं है, किसी हद तक ठीक है। बेहतर है जी, शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी, अलावा साहब ने इसकी वजाहत की है। मज़ीद हम नेक्स्ट कॉलर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। भाई मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं, क्या पूछना है? कि मेरे शोहर का मुझे अहमियत नहीं देते, अपने बहन भाई को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, यहाँ तक कि वो मेरे पे हाथ उठाना शुरू हो गए। अच्छा, तो ये ऐसा वजीफा बताएं कि वो उसका पीछा छोड़ दे। किसका पीछा छोड़ दें? अपने बहन भाइयों का बहुत अहमियत देते हैं। अच्छा अच्छा जी, चलें ठीक है मेरी बहन, आपका सवाल ही बहुत अच्छा था। अच्छे से मुराद ये कि आपने क्या कमाल की बात की है। मैं समझा शायद वो किसी और के पता नहीं मतलब मुब्तला हैं दूसरी किसी ऐसे मामलात में। तो बहरहाल मैं आपका सवाल पहले समझा ही असल में, लेकिन जब आपने कहा कि बहन भाइयों का पीछा छोड़ दें, तो आपने तो हकीकत ही बयान कर दी कि उनका पीछा छोड़ दिया जाए जिनके लिए वो मामला बहुत अल्लाह कि वो जो बहन भाई शुरू से बचपन से लेकर उसके साथ होते हैं और 20 से 25 साल या 30 साल की उम्र में एक जो औरत है वो उसकी बीवी बन के घर में आती है और वो कहती है कि जो 30 साल आपने बहन भाइयों के साथ गुजारे आप उसे छोड़ दें। मेरा बेटा, आप अल्लाह आप पर रहम फरमाए। जब आपके बच्चे होंगे तो फिर आपके बारे में अगर कोई यही बात करेगा और आपके बच्चों के बारे में ये बात करेगा कि आपके बेटे अपनी बहनों को छोड़ दें या बहन अपने भाइयों को छोड़ दे, तो फिर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, तो फिर आपको देना जवाब मुश्किल हो जाएगा। आप पर अल्लाह रहम फरमाए और अब दुआ करें कि बहन भाइयों का इत्तेफाक हो। आज के दौर में तो जैसे जैसे ये ज़माना गुजर रहा है, इत्तेफाक तो वैसे ही ख़त्म होता जा रहा है, और जो इत्तेफाक थोड़ा बहुत रह गया आप उसको कहती हैं कि वो भी छोड़ दें। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए और अल्लाह इस पूरी उम्मत का और बहन भाइयों का इत्तेफाक अता फरमाए। आमीन आमीन। असल में जी 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 मेरी बहन, अगर आप ये सोच रखेंगी और इस अंदाज में जैसे आपने हमसे सवाल किया है, तो अपने हस्बैंड से भी आपकी ऐसी गुफ्तगू यकीनन होती होगी, आप करती होंगी, तो मेरी बहन इससे आपका घर ख़राब होगा। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह पीर साहब क़िबला फरमा रहे थे, आपको नसीहत फरमा रहे थे बड़े होने के एतबार से और बड़े बेहतर अंदाज में, अगर मुझसे आप मशवरा लें तो मेरा मशवरा आपके लिए ये है कि आप सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा करें इस बात से कि आपने कता रहमी के लिए जो है ना कहा है, और भाइयों और बहनों में कता रहमी जो है ये सबसे बड़ा जुल्म है।
میرے کریم اقل طیب و ثنا فرماتے ہیں سل من قطع کا واعف عن من ظلم کا، جو تجھ سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑ، اس سے تعلق رکھ، اس سے ملتا رہے، اور جو سگے رشتے ہیں، خونی رشتے ہیں، ان میں توڑنے کی بات کرنے والا یقیناً گناہ کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہے، اس سے استغفار پڑھنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، ورنہ میری بہن بہت وبال پڑے گا آپ پہ۔ اللہ آپ پر فضل فرمائے، ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ آپ کا گھر ہنستا بستا رہے اور وہ بھی بہن بھائی آپس میں ملے جلے رہے۔ آمین آمین۔ نیکسٹ کالر ہے جی، السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام جی جی بھائی صاحب، میں آپ کے حساب سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ ٹی وی کا والیوم بند کریں ذرا اور بتائیں کیا سوال ہے۔ میرے بھائی کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، 9 ماہ ہو گئے ہیں شادی کو، اور ہم دونوں کی نا آپس میں گھر میں ایسی بات تھوڑی سی بات ہوئی، اس کی وجہ سے نا دونوں آپس میں ایسے وہ غصے ہو کر چلی گئی ہیں۔ اچھا، اب ان کے نا گھر والے ہمارے ہم سے ملنا بھی نہیں چاہتے، بھائی سے بھی نہیں ملنا چاہتے، ٹھیک ہے، تو ہم سے رابطے میں نہیں رہنا چاہتے، اور وہ کہتی ہے کہ میں نے طلاق ہی لینی ہے۔ اس وجہ سے میری والدہ صاحبہ، ہمارے گھر والے سبھی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ پیر صاحب سے کوئی پلیز کوئی وظیفہ پوچھ دے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے، ہم اسے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اچھا جی، چلیں جی، ہم انشاءاللہ بتاتے ہیں میری بہن، ضرور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ آپ لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ اتنا بھی کیا ایسا معاملہ جو ہے وہ پیش آ گیا کہ بات چھوڑنے تک آ چلی، مطلب صرف 8-9 ماہ شادی کو بھی ہوئے ہوں، اور اگر آپ کے دل میں جذبہ ہے اچھا کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پیچ اپ ہو جائے اور معاملات اچھے طریقے سے گزریں آپ کے بھائی اور آپ کی بھابھی کے، تو کچھ ان کے لیے بتایا جائے پھر سب۔ میرا بیٹا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ایک تو سبھی لوگ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، کیونکہ نماز پڑھیں گے تو اللہ کے حضور میں دعا مانگیں گے تو اللہ اس بچی کے دل میں رحم فرمائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ سورۃ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ آپ سب لوگ ہر نماز کے بعد صرف اپنے 11 دفعہ اس کو پڑھنا ہے، اور جب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جب لفظ قدر آئے تو اس قدر والے لفظ کو آپ نے پھر 11 دفعہ پڑھنا ہے اور پھر آگے جا کے پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور میں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس قدر کے صدقے تو اس بچی کے دل میں رحم فرما دے اور اس کو اپنے گھر رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ آپ عمل کریں ہر نماز کے بعد، جتنے بھی گھر کے لوگ ہیں، آپ بالخصوص جو آپ کا بھائی ہے وہ بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مہربانی فرمائے گا۔ چلیں، اللہ مہربانی کرے جی۔ مزید دیکھتے ہیں جی، نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام جی۔ ہیلو، چلیں جی، لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی۔ سلام کا جواب آپ نے دے دیا، اس کا ثواب یقیناً آپ کو اور ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ کالر ہے جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی میرا بیٹا ہے 1.5 سال کا۔ اچھا جی، تو نا وہ ٹانگوں میں وزن نہیں ڈالتا اور بیٹھتا بھی نہیں ہے۔ اچھا، کتنے سال کا بچہ ہے؟ 1.5 سال کا بچہ ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو نا دورے پڑتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد۔ اچھا جی، ٹھیک۔ کیا نام کیا بچے کا؟ کرم ظہیر۔ ٹھیک ٹھیک، چلے ہم انشاءاللہ کچھ رہنمائی کرتے ہیں جی بچے کے حوالے سے، قبلہ شاہ صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ بچے کی۔ چھوٹا سا بچہ، نام کیا بتایا بچے کا؟ اور کرم کر کے کچھ اس طرح کا نام بتایا۔ میری بہن، سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی اچھے ماہر معالج سے، ڈاکٹر سے، جو بچوں کے اسپیشلسٹ ہوں انہیں دکھائیں۔ جو زیادہ تر مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ بچے کا جسمانی مسئلہ ہے، اور اس کے لیے اچھے سے ہاسپٹل میں یا اچھے کسی ڈاکٹر کو آپ چیک اپ ضرور کروائیں، اور یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایسا کریں کہ 3 دن بچے کے دونوں کانوں میں 7 اذانیں دیں۔ اپنے شوہر سے کہیں وہ دے دیں، یا کوئی بھی مرد ہو نمازی، اسے کہیں کہ وہ بچے کے کانوں میں اذانیں دے۔ دائیں کان میں 7 اذانیں، پھر بائیں کان میں 7 اذانیں، اور اذان فجر پڑھنی ہے، یعنی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جملے بھی آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ
آپ نے چیک اپ کروائیں، اور اس 3 دن کے عمل سے اگر طبیعت میں کچھ بہتری نظر آئے تو ان اذانوں کو جاری رکھیں، اور پھر 11 دن بعد رابطہ کیجیے گا۔ بصورت سے دیگر اگر طبیعت میں فرق نظر نہ آئے تو پھر آپ کسی ماہر معالج سے، ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ جسمانی مسئلہ ہے، اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ بہتر، جزاک اللہ۔ نیکسٹ کالر ہے جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ یہ مولوی صاحب، میرا ایک مسئلہ ہے، میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں۔ اچھا جی، کیوں پریشان رہتے ہیں آپ؟ تو بس حالانکہ الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور درود شریف کا ورد بھی کرتے ہیں، اور یہ بس ذکر اذکار بھی کرتے رہتے ہیں، دل پھر بھی پریشان رہتا ہے، بس گم سم رہتے ہیں۔ اچھا جی جی، کیا نام ہے آپ کا؟ نیاز احمد جی۔ نیاز احمد، ٹھیک، چلیں انشاءاللہ جی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پریشان کیوں رہتے ہیں اور دل آپ کا ایسے کیوں اداس رہتا ہے، کچھ ان کے لیے بتائیے بھائی صاحب۔ اصل میں میرے بھائی، آپ نے توکل چھوڑا ہوا ہے۔ توکل جو ہے وہ قائم کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ آپ ساری دنیا کہتی ہے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تو نماز کو نماز سمجھ کے جب پڑھیں گے تو پھر یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ صرف آپ ایک فرض پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز کی جو حیت ہے اس کے مطابق نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھیں، نماز تو دلوں کا سکون ہے، کیونکہ نماز، ساری نماز اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دلوں کا سکون ہے۔ نماز پڑھنے والا کیسے بے سکون ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھ کے بھی وہ بے سکون ہے تو سمجھ لیں کہ پھر اس نے نماز پڑھی نہیں ہے، وہ دکھلاوا کر رہا ہے۔ تو نماز صحیح معنوں میں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آپ نماز عشاء کے بعد روزانہ 1 مرتبہ سورۃ تغابن پڑھا کریں۔ سورۃ تغابن جو ہے یہ 28ویں پارے میں ہے، آخری 2 سورتوں سے پہلے ہے، تو اس کو 1 مرتبہ نماز عشاء کے بعد پڑھیں، اور نماز کو صحیح نماز سمجھ کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر، ان سے بات کرتے ہیں جی۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر بچی کی کوئی رشتے کے مطلب سلسلے میں استخارہ بڑا کریں تو رات کو کوئی چیز 3 دن نظر نہ آئے تو پھر اس کے بعد مطلب کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج 2-3 دن ہو گئے ہیں لگاتار یہ خواب دیکھ رہی ہوں کہ جہاں کہیں جاتی ہوں تو میرا غصہ قوم ہو جاتا ہے، نہیں ملتا بالکل۔ اچھا ٹھیک۔ ہاں جی، آپ ہی میں نے پوچھا تھا بچی سے گم ہو جاتی ہیں، آپ نے کہا تھا کہ اتنا مل رہا ہے، اسی دفعہ میں پڑھ کی بھی سوچی ہوں اور چینج کرنی چاہیے، اس کے بعد سورت فاتحہ اسی دفعہ، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں یہ کیوں میرے ساتھ اس طرح ہوتا ہے۔ اور بچی کے استخارہ کرنا ہے تو وہ بھی 3 دن کی ہے تو چیز نظر نہیں آئی، تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک، چلیں انشاءاللہ جی ہم بتا دیتے ہیں، آپ رہنمائی کرتے ہیں بچی کے رشتے کے لیے۔ شاہ صاحب استخارہ اور کچھ پہلے بھی انہوں نے سوال 1-2 کیے ہیں، اس کے استخارے کی جو شرائط ہے ان پر صحیح معنوں میں عمل کریں، اور کوشش کریں کہ باوضو لیٹیں، اور لباس پاک صاف ہو، بستر پاک صاف ہو، اور نماز عشاء پڑھ کے اس کے بعد وہ 2 نفل استخارے کے پڑھیں، اور جو طریقہ ہے اسی کے مطابق 3 دن میں نہیں نظر آیا تو اسے جاری رکھیں جب تک واضح نہیں ہوتا معاملہ۔ اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا یا خواب میں کوئی اشارہ نہیں مل رہا تو آپ ڈیٹیل لکھ کر ایک خط بھیج دیں ہمارے چینل کے ایڈریس پر، آپ کو یہاں سے استخارہ کر کے تفصیلی طور پہ جواب سے مطلع کر دیا جائے گا۔ اور جو دوسری بات آپ نے جو کہی ہے تو میری بہن، اس کے لیے آپ آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کے اپنے سینے پر پھونک مارا کریں، اور جسم پہ پھونک مارا کریں، ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لیا کریں، انشاءاللہ میرے رب کی طرف سے فضل ہو جائے گا، اللہ کی رحمت ہوگی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر، ان سے بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ جناب میں قمر زمان بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی بتائیے۔ سر جی کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ بیماری جان نہیں چھوڑتی، کبھی ایک بیماری ختم ہوتی ہے دوسری بیماری شروع ہو جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تیسری شروع ہو جاتی ہے۔ نماز بھی الحمدللہ ہم جیسی تیسی 5 وقت کی ادا کرتا ہوں، گھر کے حالات بھی بہت زیادہ ان کے بگڑے ہوئے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ۔
अच्छा, कभी तो इनके सर में तकलीफ है, कभी कानों में तकलीफ है, कभी दांतों में तकलीफ है, कभी कमर में तकलीफ है, कभी कहेंगे नहीं कि एक तकलीफ खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। अल्लाह अल्लाह ये प्लीज आप मेहरबानी करके जरा कुछ बताएं कि क्या मसला क्या है। अल्लाह करीम मेहरबानी करे। ठीक है जी, इंशाअल्लाह मेरे मोहतरम आपको बताते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो और सब्र का दामन थामे रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ भी करते रहें। किबला पीर साहब से गुजारिश करते हैं भाई साहब के लिए कुछ रहनुमाई की जाए और इनके मामलात को ज़रा कुछ बेहतर तरीके से देखा जाए। देखें मेरे भाई, आपने जो सूरत हाल में बताई है, आप बिल्कुल अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, यकीन रखें। और हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा तवक्कल है उस मालिक पर, और मालिक ही हमारी मदद फरमाने वाला है। तो नंबर एक तो आपने करना यह है कि 4 जुमातुल मुबारक आपने सूरत काफ पढ़कर पानी दम करके आपने पूरे घर में छिड़काव करना है, और वही पानी आप लोगों ने जो घर वाले हैं उन्होंने थोड़ा थोड़ा वो पानी पीना भी है। ये 4 जुमा आपने करना है। उसके बाद आप जितनी इस्तिग़फ़ार कर सकें वो करें, और नमाज मगरिब के बाद आपने रोज़ाना मामूल बना लें कि 2 रकत नमाज नफल बराए हाजात पढ़नी है। और नफल पढ़ने के बाद वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये आयत है 15वें सिपारे की, सूरत बनी इसराइल है और इसका 9वां रकू है। ये आयत आपने 21 मरतबा रोज़ाना जब 2 रकत नमाज नफल बराए हाजात पढ़ लें तो 21 मरतबा इस आयत को पढ़ें और अपने ऊपर आपने दम कर लेना है, फूंक मार लेना है। ऐसे हाथों पे दम करें और अपने जिस्म के साथ पूरे को मस कर लें। इंशाअल्लाह ये अमल आप करें, इससे आपको भी अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। जो कंडीशन सूरत हाल आप बता रहे हैं, वो जो छिड़काव करेंगे और पानी पिएंगे सूरत काफ का, तो अल्लाह ताला उससे भी बेहतरी फरमाएगा। आमीन, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं जी, कॉलर बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। उमराज बोल रहा हूँ मैं जी, शोरकोट से। जी बताइए क्या सवाल है। मेरी बेटी है, उसके यहाँ 2 बेटियाँ हैं। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें आप जरा। उसके बाद उसके 3 बेटे हुए हैं, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अच्छा जी, ठीक है। 3, 4, 5 महीने बाद, 6 माह बाद वो बेटा अल्लाह को प्यारा हो जाता है। ठीक है। उसके बारे में कोई वजीफा बताएं, अल्लाह ताला उसके ऊपर मेहरबानी करे। आमीन जी आमीन, अल्लाह करम फरमाए। चले हम आपको बताते हैं जी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। जी किबला शाह साहब, इनके लिए कुछ जवाब दिया जाए। बेटी के बच्चे हैं, मतलब औलाद होकर उसका मर जाना, उसके बाद से कुछ ऐसे मामला। सुल्तान साहब, ये जो मामलात मेरे भाई बता रहे थे ना जिस अंदाज में, से हमारी जो है ना वो रूहानियत की ज़ुबान में कह लें तो इसे अठरा कहा जाता है। उसका बाकायदा एक इलाज है और रूहानी तौर पे उसका इलाज करना पड़ता है। उसके लिए रब्ता कर लें, नंबर्स भी टीवी स्क्रीन पे चल रहे होते हैं। ख़त में अपनी सारी डिटेल लिख कर भेजें, इंशाल्लाह इनकी रहनुमाई उसके इलाज के हवाले से जो है इंशाल्लाह वो कर दी जाएगी। तब तक के लिए इनके लिए गुजारिश है कि ये जो बहना जिसके साथ ये मसला है, वो बहन सूरह मरियम पढ़ना शुरू कर दें। सूरह मरियम कोशिश करें रोज़ाना पढ़ लें। रोज़ाना अगर इकट्ठी नहीं पढ़ सकती तो 2 दिन में उसे मुकम्मल कर लिया करें। आधी एक दिन पढ़ लें, आधी अगले दिन पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत से मामलात बेहतर होंगे। लेकिन बाकायदा इलाज करना पड़ेगा। उसके लिए ख़त लिखें, तफसील लिखें, इंशाअल्लाह अल्लाह का फजल होगा, अल्लाह रहमत फरमाएगा इंशाअल्लाह। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह जी। कॉलर है जी, नेक्स्ट बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम काली साहब। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, आमना जी। बताएं क्या सवाल है। मेरे वो सवाल करना है कि मेरे जो भी रिश्ता आता है उसमें रुकावट आती है, तो मुझे आप बताएंगे कि आखिर वजह क्या है रुकावट आती है। और मुझे सूरत थी, वो हर नमाज के बाद मैं सूरत पढ़ती हूँ, तो बराए मेहरबानी मुझे जरा बताएं कि रुकावट क्यों आ रही है रिश्ते में। रिश्ते में रुकावट, ठीक। अच्छा जी, चले हम आपको बताते हैं इंशाल्लाह।
جزاک اللہ. جواب دیتے ہیں جی. رشتے میں رکاوٹ ہے, اس کے لیے کچھ بہن جاننا چاہ رہی ہیں, رہنمائی کیجیے. میرا بیٹا آپ اس طرح کریں کہ نماز کی پابندی کریں, اور سورۃ الحدید کی ایک آیت ہے, اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھنا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. 27واں پارہ ہے اور آخری سورۃ الحدید سورت ہے, اس کی یہ آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. ہر نماز کے بعد 21 دفعہ پڑھیں اور اس کے بعد اپنی حاجت اللہ کے حضور میں پیش کر دیں. انشاءاللہ جو بھی مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی. چلیں, اللہ کریم مہربانی کرے جی. نیکسٹ کالر لیں گے جی, بس مختصر, پھر دعا کی طرف آئیں گے, وقت بھی مختصر ہے. السلام علیکم جی. ہیلو. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے کیا سوال ہے. جی میں غزالہ بات کر رہی ہوں. جی میری بہن بولیں. جی میں نے اپنے بارے میں بات کرنی تھی. بتائیں بتائیں, کریں بات, سن رہے ہیں. جی میرا پہلے اپینڈکس کا آپریشن ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری دفعہ پھر ویسے ہی درد شروع ہو گیا. اچھا جی ٹھیک ہے. تو میں نے رپورٹ کروائی اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اور دوائی دیتے ہیں تو بھی آرام نہیں آتا. اللہ مہربانی کرے. ٹھیک ٹھیک. اچھا جی چلیں, انشاءاللہ ہم کچھ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی میری بہن. قبلہ شاہ صاحب سے گزارش کریں گے, آپ کے لیے دعا بھی کریں گے, اور آپ کو بتائیں کہ کچھ اپینڈکس کے لیے جو کچھ سوال انہوں نے کیا. بیٹا اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں, اللہ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. کسی اچھے ڈاکٹر سے, ایک ڈاکٹر سے نہیں بات سمجھ میں آ رہی, کسی دوسرے ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں. ٹھیک. اور سورہ قریش یہ 30ویں پارے میں ہے, روزانہ کھانے پر 3 مرتبہ پڑھ کے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے دم کر لیا کریں, وہ کھانا کھا لیا کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا, یہ جو تکلیف ہے انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گی. آمین جی. ناظرین محترم, پروگرام کے آخر میں دعا ہوگی انشاءاللہ ہر روز کی طرح, جس طرح آپ سب جانتے ہیں. ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے. اللہ کریم آپ پر, ہم سب پر اپنا کرم فرمائے, فضل فرمائے. ملاقات انشاءاللہ آپ سے ہوتی رہے گی پروگرام استخارہ میں. پھر آپ دعا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. پروردگار عالم, ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما. جتنے بھی مشکلات میں ہیں سب کی مشکلات کو دور فرما. الہ العالمین, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ, جتنے مسائل میں مبتلا ہیں ان کے مسائل کے بہتر سے بہتر حل فرما. یا اللہ, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا. جن کی اولاد نافرمانی میں ہے انہیں ماں باپ کا, بڑوں کا فرما بردار بنا. الہ العالمین, پوری امت پہ اپنا فضل فرما, اپنا کرم فرما, اپنی رحمتوں کا نزول فرما. جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے پروردگار عالم سب کی بخشش فرما, سب کی مغفرت فرما. الہ العالمین, شیطان کے شر سے, دشمنوں کے شر سے, حاسدوں کے حسد سے ہم سب کو محفوظ فرما. ارض پاکستان کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.